पूरी दुनिया जब सामुराई का नाम सुनती है तो जो सबसे पहला इमेज हम सबके जहन के अंदर आता है वो आता है सिंबल ऑफ डिसिप्लिन, ऑनर, क्वाइट, स्ट्रेंथ। ये जो इमेज है इसको रीइंफोर्स किया है मॉडर्न स्टोरी टेलिंग ने और एनिमे लाइक अटैक ऑन टाइटन और नोरितो। इसके अलावा हॉलीवुड में बहुत सारी फिल्में बनती हैं, द लास्ट सामुराई, टॉम क्रूज की मूवी, और आजकल एक शो बहुत ज़्यादा चल रहा है शोगन। इन कहानियों के अंदर ऐसे कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे किया जाता है जो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देते हैं विदाउट हेजिटेशन, स्ट्रिक्ट हायरार्कीज को फॉलो करते हैं और ड्यूटी अबव पर्सनल डिज़ायर। ये जो मॉडर्न ऑडियंस है हम लोगों की तरह की, जो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी की दुनिया में रहती है, हमें ये बड़ा ही एक्सट्रीम सा बिहेवियर लगता है। हम फैसिनेट हो जाते हैं, हमें लगता है कि ये तमाम कहानियाँ अनरियल है, इस तरह के तो लोग हो ही नहीं सकते। मगर सवाल ये है कि क्या ये एग्जैजरेटेड आइडियाज़ है, ये इस तरह के लोग होते ही नहीं थे, या कोई ऐसा माजी है, कोई ऐसी तारीख़ है जापान की जिसमें इस तरह के कैरेक्टर्स पाए जाते थे। सवाल का जवाब देने के लिए ये जो मॉडर्न इमेज है, ये जो मॉडर्न हॉलीवुड आइडिया है सामुराई का, इससे पीछे जाना पड़ेगा और तारीख़ की तरफ देखना पड़ेगा। मेरा नाम इमरान है और मेरी सोच में खुशामदीद। ये जो लफ्ज़ है सामुराई, इसका ओरिजिनली मतलब ये है कि द वन हु सर्व्स, और ये जो डेफिनेशन है, ये जो ट्रू आइडिया है बिहाइंड दी सामुराई, इसको रिवील करती है। सामुराई को लोन वॉरियर्स नहीं थे जो आपस में लड़ा करते थे, ये वो जंगजू थे जो रिटेन करता था कोई पावरफुल रीजनल लॉर्ड्स इन ओल्ड जापान। इन लॉर्ड्स को डाइम्यो कहा जाता था 12वीं सदी तक। ये जो सामुराई थे और इनके जो लॉर्ड थे, ये इवॉल्व होकर डोमिनेंट मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास बन गई थी और इतने ताकतवर हो गए थे कि इन्होंने जापान के ऊपर अपनी अथॉरिटी को इन्फोर्स करना शुरू कर दिया। ये टैक्स भी लिया करते थे और एक तरह की प्रोटेक्शन भी दिया करते थे। जो सामुराई का सबसे बड़ा सिंबल है उनकी तलवार, जिसको कटाना कहा जाता है, इसको बड़ा ही रोमांटिसाइज किया जाता है फिल्मों के अंदर, स्पेशली किल बिल की तरह की जो फिल्म है उसमें ये जो तलवार है कटाना, इसको बहुत ही ज़्यादा रोमांटिसाइज किया जाता है। ये सिर्फ वेपन नहीं था सामुराई का, ये उनकी आइडेंटिटी से, उनकी प्रिविलेज से जुड़ा हुआ था। अगर आपको पुराने वक्त का कटाना कहीं पे देखने को मिले तो जो उसका हैंडल होता है, अगर आप उसको खोलें तो उसके अंदर उसको बनाने वाले का और जो शख्स उसको कैरी करेगा उसका नाम और उसका जो रैंक था या उसका स्टेटस जो है वो लिखा हुआ होता है। और इंटरेस्टिंगली ये जो कटाना है, ये एक ऐसी प्रिविलेज थी जो एंशिएंट जापान में सिर्फ सामुराई कैरी कर सकते थे, आम लोग कटाना कैरी नहीं कर सकते थे। एक मिथ है कि ये जो जंगें हुआ करती थी जापान के अंदर पुराने वक्तों में, वो सामुराई आपस में लड़ा करते थे। ये जो आजकल हम फिल्में वगैरह भी देखते हैं उसमें आपस में दो सामुराई लड़ें या सब आपस में लड़ें, वैसे ऐसे नहीं होता था। सारी दुनिया के अंदर जो जंगी स्ट्रेटजी थी उसके अंदर उसी तरह जंग हुआ करती थी, यानी कि नेज़े इस्तेमाल होते थे, बोज और एरोज इस्तेमाल हुआ करती थी, कोऑर्डिनेटेड टैक्टिक्स इस्तेमाल हुआ करती थी, सिर्फ तलवार से जंगें नहीं जीती जाती थी। ये जो मिथ है कि जंगें से सामुराई आपस में लड़ा करते थे, इसका तारीख से कोई तल्लक नहीं है। सामुराई को आप इस तरह समझ लें कि देवर नोबल फाइटर्स, वो एक हायरार्की के अंदर काम करते थे और वो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पावर थी विद इन अ वेरी वेरी स्ट्रक्चर्ड सिस्टम। तो सवाल ये है कि ये सामुराई आए कहाँ से? ये जो आइडिया है कि एक आदमी इतना डिसिप्लिन्ड होगा कि वो अपने मालिक के लिए, जिसके लिए वो काम करता है, सब कुछ दाव पे लगाने के लिए तैयार हो जाएगा। जो ट्रू आइडेंटिटी है सामुराई की, फोर्ज्ड इन chaos, 1467 से लेकर 1615 तक जापान के अंदर एक पीरियड था जिसको सेंगोकू पीरियड कहते हैं। वो ऐसा वक्त था जब जापान इंतहाई ज़्यादा फ्रैक्चर्ड था। जो बड़े बड़े क्लैन्स थे जापान के अंदर, वो कांस्टेंट जंग की हालत में रहा करते थे। वहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं हुआ करती थी और सर्वाइवल जो है वहाँ पे सिर्फ डिपेंड करता था मिलिट्री स्ट्रेंथ के ऊपर, अलाइंसेस के ऊपर और स्ट्रेटजी के ऊपर। ये वो टाइम है जब क्लासिकल बड़े बड़े फिगर्स पैदा हुए जापान के अंदर। ओडा नोबुनागा, टोयोटोमी हाइडेयोशी और टोकुगावा ईसाईओ इमर्ज किए। ये उस वक्त अपने ज़माने में और आज भी लेजेंड समझे जाते हैं जापान के अंदर। ये वो लीडर्स थे जो ये जो ब्रूटल रियलिटी थी जापान की उस वक्त की, उसको नेविगेट कर रहे थे। टर्निंग पॉइंट जो है जापान की तारीख के अंदर वो आया 1600 के अंदर, जब जंग हुई जिसको बैटल ऑफ सीकीगारा कहा जाता है। यहाँ पे टोकुगावा ईसाईओ ने
ڈومیننٹ سیکیور کر لی، اور اب یہاں سے ایک نیا دور شروع ہوتا ہے جاپان کی تاریخ کے اندر۔ سامورائی 1600 میں اس جنگ کے بعد صرف جنگجو واریئرز نہیں تھے، اب وہ ریڑھ کی ہڈی بن گئے تھے انٹو اے نیو اسٹرکچر آف پولیٹیکل پاور۔ یہ جو ماڈرن فلمیں ہمیں دکھاتی ہیں کہ جاپان کے اندر ایک بہت آل پاورفل ایمپرر بھی ہے، اور اب یہ شوگن کا جو لفظ ہے یہ بھی بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے پاپولر کلچر کے اندر۔ یہ جو زمانہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں، یہاں پہ ٹاپ آف جاپنیز سوسائٹی ان کا ایمپرر تھا، وہ ایک سیکرڈ فگر تھا، بلیوڈ ٹو بی ڈسینڈنٹ فرام دا سن گاڈیس اماٹی راسو، مگر جو اصل طاقت تھی اس وقت کے جاپان کے اندر وہ ایمپرر کے پاس نہیں تھی، وہ اس شخص کے پاس تھی جس کو جاپان کے لوگ شوگن کہا کرتے تھے۔ جو ایمپرر تھا اس کی عزت کی جاتی تھی، مگر وہ ڈائریکٹلی حکومت نہیں کرتا تھا جاپان کے اوپر۔ اصل طاقت شوگن کے پاس تھی۔ شوگن وہ ملٹری رولر تھا جو زمین بھی کنٹرول کرتا تھا، آرمی کو بھی کنٹرول کرتا تھا، اور گورننس کو بھی کنٹرول کرتا تھا۔ اور یہ وہ دور تھا جب ٹوکوگاوا شوگنیٹ حکومت کیا کرتی تھی جاپان کے اوپر۔ یہ جو ٹائم ہے جاپان کا، جب ایک ایمپرر بھی تھا اور شوگن بھی ہوا کرتا تھا، اس نے یہ جو کیوس تھا جاپان کے اندر کہ لڑائی مار کٹائی سے ان کی جان ہی نہیں چھوٹتی تھی، اس کے اندر بہت زیادہ اسٹیبلٹی کو لے کر ایمپرر جو تھا وہ لیجٹمیسی دیا کرتا تھا رجیم کو، اور جو شوگن تھا وہ اپنی طاقت کو بھی ایکسرسائز کیا کرتا تھا۔ یہ جو ڈائمیو تھے جس کے بارے میں ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو سامورائی تھے یہ اپنے اپنے ڈائمیو سے کنیکٹڈ ہوا کرتے تھے، تو جو ریجنز تھے جاپان مختلف ریجنز کے اندر بانٹ دیا گیا، ہر ریجن کو ایک ڈومیننٹ ڈائمیو چلایا کرتا تھا، اور جو سامورائی تھے وہ جو سسٹم تھا اس کو انفورس کیا کرتے تھے۔ یہ جو سپریشن آف پاور اور سپریشن آف بلیف تھی، اس کو سمجھنا انتہائی زیادہ ضروری ہے اگر آپ جاپان کی اور سامورائی کی تاریخ کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ اتھارٹی جو ہے وہ اس زمانے کے اندر تلوار سے کٹانا سے آیا کرتی تھی، مگر جو لیجٹمیسی تھی وہ اس وقت بھی ایمپرر سے آیا کرتی تھی، لیجٹمیسی آیا کرتی تھی جاپان کی ٹریڈیشن سے اور اس کے فیتھ سے۔ امن کا زمانہ آ گیا، مگر امن کے ساتھ ساتھ پرابلم یہ بن گیا کہ ایک پوری کلاس جاپان کے اندر جنگجو تھی جن کو سامورائی کہتے تھے، لوگ ان کی عزت بھی کیا کرتے تھے، وہ خود بھی اپنے آپ کو بہت زیادہ طاقتور سمجھتے تھے۔ یہ جو ٹوکوگاوا رول تھا اس کے اندر 200 سال تقریباً ریلیٹیو پیس آ گیا جاپان کے اندر۔ یہ جو لارج اسکیل وارفیئر، یہ جو ڈائمیو آپس میں لڑا کرتے تھے، یہ ختم ہو گیا، اور ٹائم کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ جو سامورائی کا رول ہے انٹو جاپنیز پالیٹکس، جاپنیز پاور سٹرکچر، یہ بھی ٹرانسفارم ہونا شروع ہو گیا۔ سامورائی ختم نہیں ہوئے، مگر ہوا یہ کہ سامورائی نے اڈیپٹ کرنا شروع کر دیا۔ بہت سے ایسے سامورائی تھے جو کہ ان کی عزت کی جاتی تھی، وہ بیوروکریٹس بن گئے، بہت سے اسکالرز بن گئے، بہت سے گورنمنٹ آفیشلز بن گئے، ان کا جو ایلیٹ سٹیٹس تھا وہ رہا، مگر کانسٹنٹ جنگ کی اب ضرورت چونکہ نہیں تھی تو وہ دوسرے کاموں میں لگ گئے۔ مگر اس زمانے کے اندر پہچان یہ تھی کہ جو عام آدمی تھا اس زمانے میں بھی کٹانا کو کیری نہیں کر سکتا تھا، تو اگر ایک شخص جو آفیشل ہے اور وہ کٹانا یعنی اس کے پاس جاپنیز سامورائی سارڈ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ بندہ بیوروکریٹ ہے مگر اس کا بیک گراؤنڈ سامورائی ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جو کلاسیکل آئیڈیا ہے کہ سامورائی ہر وقت لڑتے رہتے تھے، اس کو یہ ڈیبنک کر دیتا ہے۔ اس زمانے کے اندر جو ڈسپلن، ایجوکیشن اور انٹیگریشن تھی انٹو مین اسٹریم جاپنیز پالیٹکس اینڈ گورننس، اس کے اندر اڈیپٹ ہو گئے سامورائی، اس کے اندر ایبزارب ہو گئے سامورائی۔ مگر اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ سامورائی ہسٹوریکلی اپنے آپ کو اوور لارڈز سمجھتے تھے اوور دا ریگولر پیپل آف جاپان، تو اس ٹرانسفارمیشن کی وجہ سے جو امن کا ٹائم تھا اس کے اندر ایک ٹینشن بھی کریٹ ہو گئی بٹوین دا سامورائی اور جو عام لوگ رہا کرتے تھے جاپان میں، ایون وہ لوگ جو گورنمنٹ کے بیوروکریٹس تھے جن کا سامورائی بیک گراؤنڈ نہیں تھا۔ ایک کلاس ایسی جو صرف جنگ کے لیے ایگزسٹ کرتی ہے، وہ اس دنیا میں کیا کرے گی جب جنگ ختم ہو جائے گی۔ اب یہ جو کلاس تھی، یہ جو ٹائم تھا، اس میں سامورائی کوشش کر رہے تھے کہ جو ان کی پرانی طاقت ہے اس پہ گرپ رکھیں، مگر آہستہ آہستہ وہ گرپ لوز ہوتی جا رہی تھی۔ ایک اور کیریکٹر جس کا ذکر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے وہ رونن کا کیریکٹر، اس کے اوپر بھی ویسے بہت ساری فلمیں بنتی ہیں۔ رونن اس سامورائی کو کہتے تھے جس کا ماسٹر یا جس کا لیڈر نہیں ہوا کرتا تھا، یعنی ایسا فگر جو فریڈم اور کولیپس دونوں کو ریپرزینٹ کرتا تھا۔ جب کسی سامورائی کا لارڈ جو ڈائمیو کا ہیڈ تھا یا وہ مر جاتا تھا یا اس کی طاقت ختم ہو جاتی تھی یا اس کو ڈسمس کر دیا جاتا تھا بائی ہائر شوگن وغیرہ، تو جو سامورائی تھے اس کے
وہ رونن بن جایا کرتے تھے. ایک ایسا سسٹم جو ٹوٹلی بیس تھا لائلٹی کے اوپر. اس کے اندر جب آپ کی نوکری ختم ہو جاتی تھی، یعنی کہ اگر آپ کا لارڈ ختم ہو جاتا تھا تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ کی نوکری ختم ہو گئی، آپ کا کام ختم ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آپ کی آئیڈینٹی ٹوٹلی اریز ہو گئی. بہت سے رونن جو ہیں وہ اسٹرگل کرتے تھے، مرسنریز بن جاتے تھے، یعنی کہ کئی ایسے ہیں جو ہم تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ باہر چلے جاتے تھے جاپان سے اور دوسرے جو بادشاہ تھے ان کے لیے کام کرتے تھے. بہت سے ایسے لوگ تھے جو آؤٹ کاسٹ ہو جاتے تھے، بہت سے ایسے بھی لوگ تھے جو ونڈرز فقیر بن جایا کرتے تھے. مگر جاپان کی تاریخ کے اندر ایسے بھی رونن ہیں جن کی لائلٹی اور جن کے آنر کو پریزرو کیا گیا ہے. فیمسلی ایک کہانی ہے اسٹوری آف دا 47 رونن. ان کے اوپر ویسے فلم بھی بنی ہے بہت زبردست. انہوں نے اپنے ماسٹر کو جس کو قتل کر دیا گیا تھا اس کو ایونج کیا اور ایونچولی اپنی جانیں دے دی. یہ جو ڈویلٹی ہے رونن کی اور سامورائی کی، یہ انسٹیبلٹی اور آئیڈیلزم کے بیچ میں ہے کہ رونن اس لیے زیادہ طاقتور تھے کیونکہ یہ جو رومانٹک آئیڈیا ہے ایک ایسے شخص کا جو اپنی لائلٹی کے لیے ٹو دا ماسٹر، اس کے جانے کے بعد بھی اس کی لائلٹی ختم نہیں ہوتی. یہ انتہائی کلاسیکل اور بہت ہی پاورفل آئیڈیا ہے. آج کی دنیا میں پھر سامورائی ہیں کہاں پہ؟ جو سامورائی کا اینڈ تھا یہ گریجول نہیں تھا، یہ بالکل ڈیلیبریٹ تھا. جاپان کے اندر ایک دور آیا 1868 کے اندر، فیصلہ یہ کیا گیا کہ جو سامورائی ہیں انتہائی زیادہ طاقتور ہیں مگر یہ ماڈرن دنیا کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. 1868 تک آتے آتے پوری دنیا کے اندر جو وارفیئر کا نظام ہے وہ تبدیل ہو گیا تھا. دنیا کے اندر یہ جو آٹومیٹڈ ویپنز ہیں، گنز ہیں، کیننز ہیں، یہ آ گئی تھی ماڈرن آرمیز کے پاس. جاپان کے اندر جو سسٹم تھا وہ یہ تھا کہ جو سامورائی تھے وہ اپنی طاقت نہیں چھوڑنا چاہتے. ان کا ابھی بھی یہ خیال تھا کہ تلواروں کے ذریعے جنگ جیتی جا سکتی ہے. تو ایک 1868 کے اندر ایک میجی ریسٹوریشن کا دور آیا. جاپان کے اندر ریپڈ ماڈرنائزیشن ہوئی. کہا یہ گیا کہ شوگن کو ہٹا دیا جائے گا اور جو پاور ہے ایمپرر کی اس کو آن آل آف جاپان ریسٹور کر دیا جائے گا. ڈسمینٹلنگ ہوگی جی فیوڈل سسٹم کی ان فیور آف اے سینٹرلائزڈ انڈسٹریل اسٹیٹ. سامورائی کلاس کو ابالش کر دیا گیا، ان کی پریولیجز کو ختم کر دیا گیا. اور یہ جو ابھی آپ کو ہم نے بتایا کہ جاپان کے اندر کٹانا کیری کرنے کا رائٹ سامورائی کے پاس تھا، یہ بھی ختم کر دیا گیا. اب کوئی بھی شخص کٹانا کو کیری کر سکتا تھا. کوئی بھی شخص جو ایمپرر کے لیے کام کرتا ہے وہ ویپن کو کیری کر سکتا تھا. ایک ماڈرن آرمی نے ریپلیس کر دیا ہیریڈیٹی واریئرز کو، یعنی ایک سامورائی کا بیٹا سامورائی، اس کا پوتا سامورائی، یہ ختم کر دیا گیا اور ایک ماڈرن آرمی آ گئی کچھ ہی ڈیکیڈز کے اندر. اب ایک نیا سسٹم آ گیا تھا جاپان کے اندر اور پوری سینچریز کی جو تاریخ تھی اس کو اریز کر دیا گیا. سامورائی ویسے کسی چیز کے اندر ایوالو نہیں ہوئے. اگر آپ کا خیال ہو کہ جاپان میں آج بھی سامورائی پھرتے ہیں، ایسا نہیں ہوا. آفیشلی ان کی کلاس کا خاتمہ کر دیا گیا. تو پھر یہ ماڈرن جاپان کے اندر یہ سامورائی کا لفظ کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ دیکھیے سامورائی ختم کر دیے گئے مگر سامورائی کی جو سرٹن ویلیوز تھیں جو ایسوسیٹڈ تھیں ان کے کیریکٹر کے ساتھ، اس کو جاپان اور آج کے ماڈرن جاپان نے اڈیپٹ کر لیا. کانسیپٹ لائک لائلٹی، ڈسپلن، سیکریفائس، اس کو ری انٹرپریٹ کر دیا گیا آن اے نیشنل لیول. لیٹر جس کو جاپنی زبان کے اندر بوشیڈو کہا جاتا ہے، اس کو ری شیپ کر دیا ہے انٹو اے براڈر کلچرل اینڈ پولیٹیکل فریم ورک. یہ جو بوشیڈو کا لفظ ہے، دا وے آف دا واریئر، اس کا مطلب ہے یعنی جنگجو کا راستہ. اس کا مطلب جب آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو بہت ہی عام سا مطلب نکلتا ہے مگر ڈیپلی جاپان کے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف آنر کی بات نہیں ہے، یہ ایک پوری زندگی کا فریم ورک ہے جو بیسڈ ہے لائلٹی کے اوپر، ڈیوٹی کے اوپر اور ڈسپلن کے اوپر. یہ وہ لفظ ہے بوشیڈو جس کے تحت سامورائی اپنی زندگی، موت اور سروس کے فیصلے کیا کرتے تھے. اس لفظ کو ری انٹرپریٹ کر کے جو ماڈرن جاپنیز کلچر ہے اس کے اندر انٹرینچ کر دیا گیا. اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ ایسے نہیں ہوا کہ یہ کوئی ماڈرن جاپان کی کوشش تھی کہ وہ سامورائی کلچر کو کنٹینیو کرے. انہوں نے کیا یہ کہ سلیکٹڈ آئیڈیاز جو سامورائی کے تھے ان کو لیا اور ان کو اپلائی کر دیا، ناٹ ٹو دا لارڈ یعنی کہ شوگن سے نہیں بلکہ ٹو دی ایمپرر اینڈ ٹو دا نیشن آف جاپان. اور ایک کلیکٹیو سینس ہے، اگر آپ جاپان جائیں ان کے لوگوں کے اندر پاورفل سینس آف کلیکٹیو آئیڈینٹی کہ ان کے پاس کے اندر یہ لوگ ہوا کرتے تھے. ماڈرن زمانہ آ گیا، ایک چیز ختم ہو گئی، ایک دور ختم ہو گیا، نیا دور آ گیا، مگر وہ جو آئیڈیاز ہیں پچھلے زمانے کے ان کو بھی جاپان کے لوگ
لے کے چلتے رہے. مگر اس طرح کی جو سوسائٹی ہوتی ہے جہاں پہ اتنے سخت ڈسپلن جنگجو ہوتے ہیں، اگر آپ جاپنیز کلچر کی طرف دیکھیں تو شاید دنیا کے اندر سب سے زیادہ کلچرڈ اور دنیا کے اندر سب سے زیادہ ڈسپلنڈ لوگ جاپنیز لوگ ہیں. مگر ہمیں تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ 20th سینچری کے اندر دوسری جنگ عظیم تک آتے آتے جاپان ایک ہائیلی ملٹرائز اسٹیٹ تھا. اس زمانے کے اندر یہ جو لائلٹی ٹو دی ایمپرر تھی، یہ کارنر سٹون تھی جاپنیز تھاٹ کی. اور یہ جو ایکسٹریم ڈسپلن ہے، اس کے اوپر بھی ویسے بہت ساری موویز بنائی گئی ہیں. ایک لفظ اکثر ہم سنتے ہیں، اب تو پاپولر کلچر کا حصہ ہے، لفظ ہے کاماکازی. یہ وہ پائلٹس تھے جو جاپنیز جہازوں کے اندر جایا کرتے تھے. جاپنیز جو بہت مشہور جہاز تھا دوسری جنگ عظیم کا، اس کو زیرو کہا کرتے تھے. اور یہ نیچے جو شپس ہوتی تھی پانی میں ایلائڈ فورسز کی، ان کے اوپر حملہ کر دیا کرتے تھے. پائلٹس جو ہیں وہ جہاز میں بیٹھے بیٹھے اپنے جہاز کو شپ کے اوپر کریش کر دیا کرتے تھے. ان پائلٹس کو کاماکازی کہا جاتا تھا. یہ کوئی پریسائسلی سمرائی ٹریڈیشن نہیں تھی، مگر ایک ماڈرن اسٹیٹ، ماڈرن اسٹیٹ آف جاپان، ایک اولڈر کلچرل ایلیمنٹ کو اپنی نئی آئیڈیالوجی کو سپورٹ کرنے کے لیے استعمال کر رہا تھا. اور رزلٹ یہ ہے کہ جاپان اور جاپان کی جو ملٹری ہے دوسری جنگ عظیم کے دوران وہ ایک سسٹم بن گئی جو کیپیبل تھا ایکسٹرا آرڈنری ڈسپلن کے بھی اور ایکسٹریم آؤٹ کمز کے بھی. آج جب ہم ماڈرن جاپان کو دیکھتے ہیں تو ہم ماڈرن جاپان اور اس کے کلچر کو ایسوسیٹ کرتے ہیں الفاظ کے ساتھ: سوشی، سامورائی، ننجا، ایون اینیمے. اینیمے جو ہے یہ جاپان کا جو کلچر ہے اس کو پورٹرے کرتی ہے. لوگ ہم بہت زیادہ فیسنیٹ ہوتے ہیں، اسپیشلی نوجوان. مگر اگر آپ نے جاپنیز مائنڈ کو اور جاپنیز کلچر کو سمجھنا ہے تو جاپان کی جو زبان ہے اس کے اندر ایسے بہت سے لفظ ہیں، اس کو آپ پراپرلی نہ اردو میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، نہ ہندی میں کر سکتے ہیں، نہ انگریزی میں کر سکتے ہیں، بلکہ کسی زبان کے اندر بھی نہیں کر سکتے. ایک لفظ ہے جاپنیز لینگویج کے اندر، لفظ کو پروناؤنس آپ ایسے کرتے ہیں ٹسنڈوکو. اس کا مطلب یہ ہے ایک شخص کتابوں کو کلیکٹ کر رہا ہے، اس کی ہیبٹ ہے، اور وہ اس کو سٹیک کرتا جا رہا ہے، اپنے گھر میں رکھتا جا رہا ہے، مگر وہ ان کو پڑھ نہیں رہا. مگر وہ یہ بلیو کرتا ہے کہ ایک دن وہ ان کتابوں کو ضرور پڑھے گا. یہ میں نے آپ کو ایک لفظ کی ٹرانسلیشن بتائی اتنی لمبی. اس کے اندر انگریزی اور کسی اور زبان کے اندر لفظ اس لیے نہیں ہے کہ جاپان کا جو مائنڈ سیٹ ہے، جاپنیز لوگوں کا جو کلچر ہے، ٹریڈیشن ہے، تاریخ ہے، انہوں نے زندگی کو ڈسکرائب کرنے کے لیے بھی، زندگی کی عادتوں کو بھی ڈسکرائب کرنے کے لیے ایک لفظ چنا ہوا ہے. زبان کی جو طاقت ہے وہ ان کے لوگوں کا مائنڈ سیٹ بتاتی ہے. ایک ایسا کلچر جو صرف زندگی کو ڈسکرائب نہیں کر رہا، وہ اتنا ڈیپلی اپنے لوگوں کی زندگی کو آبزرو کر رہا ہے کہ وہ ایک لفظ ڈھونڈ لیتا ہے اس عادت کو ڈسکرائب کرنے کے لیے. جب اس طرح کے لفظ آپ کو کسی بھی زبان میں ویسے ملیں تو آپ کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ایک ایسا سسٹم جو سامورائی جیسی کلاس پروڈیوس کر سکتا ہے، اس کی ترقی کے اوپر کسی کو آج شبہ نہیں ہونا چاہیے. یہ جو پاپولر کلچر ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو انفلوئنس ہے ویسٹ کا، وہ پاپولر کلچر کے تھرو ایک ایسا ملک جو دنیا کے ایک کونے کے اندر ہے. جاپان کو دا لینڈ آف دا رائزنگ سن کہتے ہیں. جاپان کے اندر لوگ اپنے ملک کو نپون کہہ کے پکارتے ہیں. ایک ایسا کلچر جو آئسولیٹڈ ہو. جاپان کی اگر آپ جیوگرافی دیکھیں، وہاں پہ چاول کے علاوہ کوئی چیز نہیں اگتی. جاپان کے پاس نہ معدنیات ہیں، جاپان کے پاس نہ کسی قسم کا آئل ہے، نہ گولڈ ہے، کوئی بھی چیز نہیں ہے جاپان کے اندر. یٹ جاپان از ون آف دا موسٹ ڈیولپڈ کنٹریز ان دا ورلڈ. اس کے کھانے جو ہیں سوشی وغیرہ، وہ ہم سب دوسری دنیا میں پسند کرتے ہیں. اس کے جو کلچر ہے اس کی ہم سب مثالیں دیتے ہیں. اس کی جو پاپولر کلچر ہے، سامورائی، رونن اور اینیمے، اس کو ہم بہت شوق سے دیکھتے بھی ہیں، اس کو ہم بہت زیادہ پسند بھی کرتے ہیں. ویڈیو کے اینڈ پہ ایک اور لفظ آپ کو بتا دیتے ہیں جاپنیز لینگویج کا، جس کے اندر یہ جاپان کی ترقی، جاپان کا پاس، جاپان کے لوگوں کی سوچ انکمپس ہے. تو وہ لفظ ہے گمان، دی آئیڈیا آف انڈیورنگ وداؤٹ کمپلین. بہت شکریہ.